अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां बुध की रात और मई की 6 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मई की 7 तारीख है। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब से 24 घंटे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि आपने हुर्मुज़ में उन्होंने जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था, वो उन्होंने फिलहाल रोक दिया है क्योंकि मुज़ाकरात में प्रोग्रेस हुई है। आज इत्तलात ये हैं कि दोनों जानिब से अब तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि एक एक सफ़े के पर मुश्तमिल एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएं, जो बुनियादी तौर पर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होने वाले मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क होगा। यानी इस फ्रेमवर्क के तहत इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है। और इस मर्तबा ये भी खबरें हैं कि चूंकि बहुत सारे उमूर तय करना बाकी हैं, तो लिहाजा इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 महीने तक जारी रह सकते हैं। मुज़ाकरात में जिन उमूर पर बात होनी है, इनमें ईरान पर आयद अमरीकी जो पाबंदियां हैं, उनका उठाया जाना, जो आबने हुर्मुज़ है इसका कंट्रोल और मुस्तकबिल में इसको किस तरीके से चलाया जाएगा, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो कि अमेरिका चाहता है कि ये इसको मुंजमद कर दे, उस पर प्रोग्रेस हुई है। लेकिन जहां पर इस वक्त मसला आया हुआ है, वो उस एनरिचमेंट यूरेनियम का है, जो कि तकरीबन 60% अफजूदा है। तकरीबन 900 पाउंड या 450 किलोग्राम से ज्यादा, कोई 470 किलोग्राम यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम, जो ईरान ने कहीं अपने पास छुपा रखी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान वो इसके हवाले करे। ईरान इसके फिलहाल पहलू तय कर रहा है। वो कह रहा है कि हम ये नहीं देंगे। और इस दौरान में अमेरिका में एक और बहस भी चल निकली है, क्योंकि रॉयटर्स और दूसरी खबर रसा इदारे अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर तकरीबन 40 दिन की बमबारी में इसका एटमी प्रोग्राम खासी हद तक महफूज रहा है। अब इस पूरे तनाजुर में ये जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, जिसमें कि बहुत क्रिटिकल उमूर तय होने हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, और शायद इसके नतीजे में एक दायमी अमन की तरफ ये खित्ता चल पड़े, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन उसके हवाले से बहुत बड़े सवालात भी हैं, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। ये खबरें ऐसे मौके पर आ रही हैं जब सदर ट्रंप चाइना का एक बहुत अहम दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी इस महीने के मिड में, यानी आइंदा हफ्ते, वो चीन का सफर करेंगे, जहां पर उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। इनके चीन के दौरे से पहले ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची चीन गए, और उन्होंने वहां पर खासा कामयाब दौरा किया, जहां से कि चीन से ईरान के हक में काफी अच्छे बयानात सामने आए, अगर आप ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि चीन ने ऐलान किया कि वो ईरान की सॉवरेंटी बुनियादी तौर पर जो आबने हुर्मुस है उसको मानते हैं। यानी फ्यूचर में आबने हुर्मुस को ईरान ही के कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, अगर चीन वाकई पॉलिसी के तहत भी इसको इम्प्लीमेंट करता है। जबकि यहाँ इस खत्ते में बदअमनी जारी है, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस खत्ते में कशीदगी जारी है। आज भी इक्का दुक्का वाकयात की खबरें हैं, और आज इसराइल ने एक मरतबा फिर लबनान में हमले किए हैं, बैरूत पर हमला किया है। वहां पर हिजबुल्लाह के एक कमांडर को उन्होंने निशाना बनाया, और वो कहते हैं कि हमने इस पे कामयाबी हासिल की है। जबकि ईरान वार्निंग दे रहा है कि अगर किसी ने भी आपने हुर्मुस को ईरान की इजाजत के बगैर अबूर करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ ईरान कार्रवाई करेगा। जबकि अमेरिका का कहना है कि शायद इसने आज ईरान के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जो कि आपने हुर्मुस के अंदर आ रहा था, ईरानियन पोर्ट की तरफ जा रहा था। अब इस पूरे जो ये सिनेरियो बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है, अगर ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू होंगे, तो क्या ये कामयाब होंगे, यानी इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा। और फिर तीसरा ये कि अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाने वाला मुआहदा जो है वो सामने आता भी है, तो क्या इस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि दोनों जानिब से एक दूसरे पर एतमाद का बहुत ज्यादा फुकदान है। और फिर सबसे बढ़कर बात यह कि इस पूरे सिनेरियो में इस जंग का तीसरा हरीफ, जो कि इसराइल है, क्या वो भी इसको मानेगा, क्योंकि ये मुज़ाकरात तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, पाकिस्तान की सालिसी में हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को और इनके नतीजे में कोई भी मुआहदा तय पाने को इसराइल मानेगा? मेरी राय में इसराइल को शायद उसके लिए चॉइसेस काफी मुश्किल होंगी, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा तय होता है।
تو اسرائیل کے لیے اس سے نہ کرنا کافی مشکل ہوگا۔ لیکن میری رائے میں اسرائیل کوشش کرے گا کہ لبنان کا نقشہ بدل دے، اس کے کسی حصے پر قابض ہو جائے۔ وہاں پر جو لیتانی دریا ہے، اس کا جو وہ حصہ جو کہ اسرائیل کی سرحد کی طرف ہے، اس پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی 30 کلومیٹر کا علاقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر کہ اس وقت اسرائیل کی افواج موجود ہیں، گرچہ ان کو اس وقت کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ سینیریو ہے جہاں پر کہ اگر معاہدہ طے بھی پا جاتا ہے 1 مہینے کے مذاکرات یا اس سے کم وقت میں، لیکن اگر یہ نہیں طے پاتا تو صدر ٹرمپ نے آج وارننگ دی ہے، ایک مرتبہ پھر وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کو کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، اگر آپ نے ہمیں وہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے نہ کیا، تو ہم آپ پر بمباری کریں گے اور شدید بمباری کریں گے۔ کچھ ایسی ہی دھمکی انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا تو اس حد تک دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اندر مذاکرات کے ذریعے ہماری بات مانیں، ورنہ ہم آپ کے اوپر دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے، اور اس مرتبہ بمباری پہلے سے زیادہ سخت ہوگی۔ کیا امریکہ دوبارہ بمباری شروع کرے گا؟ اس خطے میں جو حالات سامنے آ رہے ہیں اور جس قسم کی رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے، تو کسی حد تک تو یہ ممکن ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں امریکہ اس خطے میں نئی جنگ شروع کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ جو یہاں پر زمینی حقائق اس وقت سامنے آ رہے ہیں، جس کا بھی میں ذکر کروں گا، جو کہ ایک بڑی یعنی تہلکہ خیز خبر جو ہے سامنے آئی ہے اس خطے سے، تو اس کے تناظر میں تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا لاجسٹیکلی بھی کہ یہاں پر ایک لمبی جنگ میں جایا جائے۔ ویسے بھی یہاں پر درمیانی مدت کے انتخابات ہونے ہیں، جہاں پر کہ ریپبلکنز میں پریشانی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انتخابات ان سے ڈیموکریٹس جیت جائیں، لیکن وہ سیاسی مسئلہ ہے۔ میں اس وقت صرف اور صرف بات چیت کے اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس پوری صورتحال نے اگر ایک چیز کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تو وہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ہیں۔ جب یہ خبریں آئیں کہ سر ٹرمپ نے اپنا جو یہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو روک لیا، تو اس کے بعد پھر تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئیں اور $100 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو جو برنٹ کروڈ ہے، اس کی قیمت کوئی $96 فی بیرل ہے، اور جو امریکی تیل ہے جس کو WTI بھی کہا جاتا ہے، اس کی قیمت کوئی $88 فی بیرل بتائی جا رہی ہے۔ اور کچھ اس کا ڈائریکٹ اثر پھر سٹاک مارکیٹس پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انٹرنیشنل اکانومی اس سے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان کی ثالثی جو اب تک تو ویسے کافی کارآمد رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کل جب یہ اعلان کیا کہ وہ اپنا آپریشن روک رہے ہیں اپنے ہرمز میں، تو انہوں نے پاکستان کی درخواست کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کچھ اور ملک بھی شامل ہیں، لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کا نام لیا۔ تو چونکہ پاکستان میں مذاکرات بھی ہونے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، تو یقیناً تمام مرکز و محور ایک مرتبہ پھر پاکستان ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ اس ثالثی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ایک بہت خوشائند ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہاں پر امن آئے اور دائمی امن آئے۔ ناظرین، اگلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیوز آپ کو اچھی اور کارآمد انفارمیشن دیتی ہیں، تو آپ سے درخواست کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جواب ضرور دوں۔ اب چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور میرا خیال تہلکہ خیز خبر، یعنی یہ ایسی خبر ہے جو کہ تہلکہ خیز انکشافات سے بھری ہوئی ہے۔ خبر شائع کی ہے امریکہ کے ایک صفحہ اول کے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایران کی جانب سے جنگ کے دوران جتنے بھی امیجز انہوں نے ریلیز کیے، سیٹلائٹ امیجز تھے، جن میں کہ امریکی بیسز کو جو ایرانی میزائلوں نے نقصان پہنچایا تھا، وہ انہوں نے اینالائز کیے۔ لیکن انہوں نے انالیسس کے لیے کیا یہ کہ جو مختلف آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے کہ آپ کو سیٹلائٹ امیجری ملتی ہے، جو کہ کچھ امریکہ میں ہے اور کچھ یورپ میں ہے، وہاں پر بھی جو اس جنگ سے متعلق تصاویر موجود ہیں، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، پھر اس کو انہوں نے اینالائز کیا۔ پہلے انہوں نے یہ انالیسس کی کہ کیا ایران کی جانب سے جو تصاویر دنیا کو دکھائی گئیں یا امریکہ کی تباہی کی، کیا یہ حقیقی ہیں یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ہیں۔ تو واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق ایران کی جانب سے جتنی بھی تصاویر یعنی جاری کی گئی تھیں، ان میں سے تقریباً ساری کی ساری جینون ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کی، اور یہ بہت بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، اور یہی خوبصورت جرنلزم کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا تو پتہ لگا کہ جو دنیا کو بتایا گیا تھا کہ ایرانی میزائلوں نے
یہاں یعنی مڈل ایسٹ میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن اب واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے امریکی اہداف کو پہلے سے جو پہلے سمجھا جا رہا تھا اس سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے نمبرز دیے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ ان حملوں میں 40 دن کی جنگ میں ایران نے 228 اسٹرکچرز یا پیسز آف اکوپمنٹ جیسے ریڈارز ہو گئے، جہاز ہو گئے اور جتنا اکوپمنٹ تھا ان کو تباہ کیا یا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور کہاں پر، کتنی جگہوں پر؟ 15 امریکی بیسز پر، 15 ملٹری سائٹس، یعنی امریکہ کی بیسز یا جہاں پر امریکہ کی پریزنس تھی۔ یہ وہ نمبر ہے جو کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان نمبر سے بہت زیادہ ہے جو کہ ان کو سرکار یعنی امریکی سرکار کی جانب سے بتایا گیا تھا۔ دوسرا، اس رپورٹ میں اس جنگ کے دوران امریکی فوجی ہلاکتوں اور جو زخمیوں کی تعداد ہے اس کے حوالے سے بھی بہت بڑا انکشاف کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 7 امریکی فوجی بیچ میں ہلاک ہوئے جبکہ 400 زخمی ہوئے۔ یہ نمبرز وہ ہیں جو کہ اینڈ آف اپریل تک ہیں، یعنی آج سے تقریباً آلموسٹ 2 ڈھائی ہفتے پہلے تک۔ اس دوران اگر کچھ ہوا، اس دوران تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یعنی سیز فائر تک اتنی ہلاکتیں اور اتنے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ کہتے ہیں زخمیوں کی تعداد اور یہ کیجولٹی نمبر اتنا زیادہ تھا کہ امریکی کمانڈرز نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لاسز کو یعنی اپنے جوانوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کو نئی جگہوں پہ لے گئے، یعنی بیسس سے ہٹا دیا، ری لوکیٹ کر دیا، اور تاکہ ان کو بچایا جا سکے اور ایران کے جو میزائل اور ڈرونز ہیں ان کی رینج سے دور لے جایا جائے۔ ابھی آیا ان کو ایئرکرافٹ کیریئرز پہ لے جایا گیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے 2 ممالک یعنی بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ہوٹلوں میں امریکی فوجیوں کو ٹھہرایا گیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ یہاں پر ایرانی میزائل نہیں پہنچیں گے۔ لیکن اس رپورٹ کے مطابق ایران کو تمام جو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی وہ روس دے رہا تھا، لہٰذا ان کے پاس بہت ایکوریٹ انفارمیشن تھی۔ انہوں نے طاق کر نشانے لگائے اور امریکہ کی جو مختلف تنصیبات ہیں، 228 ان کو تباہ کیا یا ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور ساتھ ہی کئی فوجی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے کیونکہ ہوٹلز بھی نشانہ بنے وہاں جہاں کے امریکی فوجیوں کو لے جایا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں جو ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ہی بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی اس مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی یعنی 3 میجر بیسز آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو بہت بڑی بڑی بیسز ہیں لیکن 3 بہت بڑی بیسز ہیں۔ ایک بحرین، جہاں پر کہ امریکہ کا جو 5th فلیٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر تھا یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں 5th فلیٹ کو خاموشی سے امریکہ ری لوکیٹ کر گیا ہے۔ کہاں؟ فلوریڈا، ٹیمپا فلوریڈا میں جو امریکہ کی بیس ہے، میکڈیل ایئر بیس، کہتے ہیں وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ جو منامہ جو بحرین میں جو 5th فلیٹ کے جتنے بھی پرسنل تھے یا فوجی تھے، اب سارے کے سارے وہاں دوبارہ شاید نہ جا پائیں، کیونکہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے ان بیسز کو کہ ان کو دوبارہ ان کی تعمیر نو اور یہاں پر ان کو زیادہ محفوظ بنانے میں وقت درکار ہے۔ تو یہاں پر امریکہ کا جو انخلا ہے، پارشل انخلا آپ کہہ لیں، وہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ شروع ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ اور بھی ویسے میں نے بھی اس بات کو کور کیا ہے کہ امریکہ کے جو ایسٹس ہیں ان میں کافی کمی آئی ہے، یعنی جو امریکہ کے جہاز ہیں ان کو نقصان پہنچا، ایران نے ان کے جہاز گرائے، لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں امریکہ کے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے، جس میں جہاز، طیارے، ٹینکرز، ہیلی کاپٹرز، کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس میں تباہ ہوئے ہیں، جن میں کہ ایک E-3 سینٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت 300 سے 700 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو کمیونیکیشنز کے ڈشز تھے، یعنی جو ان کا کمیونیکیشن سسٹم تھا، اسپیشلی 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر، وہ کہتے ہیں سب کچھ کو انہوں نے تباہ کر دیا ایران نے۔ اسی طرح جو امریکہ کا اسلحہ ہے اس کے ذخائر میں بھی بہت خوفناک حد تک کمی آئی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس جنگ کے بعد یہ امریکہ کا جو تھرڈ انوینٹری ہے، یعنی تھرڈ کا جو نظام ہے، جو ڈرونز اور میزائلز کو گرانے کا نظام ہے، اس کے جو ذخائر تھے اس میں 53% کمی آئی، 53%۔ جبکہ اس کے جو پیٹریوٹ انٹرسپٹرز ہیں جو کہ اگین میزائلز کو اور ڈرونز کو گراتے ہیں، ان کی جو انوینٹری ہے اس میں 43% کمی آئی، 43% کمی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ نے ایک اور چیز ثابت کی کہ ایران نے جو جنگ میں ٹیکنالوجی استعمال کی تو بہت ہی زیادہ سستی تھی،
اور امریکہ جس حساب سے اپنے انٹرسپٹر استعمال کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی تو آپ دیکھیے کہ 53% آپ کا اگر ہارڈ ویئر جا چکا ہے، اور ان کی پروڈکشن میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکی فوج نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ڈرون اتنا خوفناک اثر ڈال سکتے ہیں ایک جنگ پر، اور میزائل اتنا خوفناک اثر ڈال سکتے ہیں ایک جنگ پر، باوجود اس کے کہ یوکرین نے جو ہے روس کے خلاف یوکرین جنگ میں بہت استعمال کیے ڈرونز اور میزائل، اسی طرح روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے، مثالیں موجود تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ امریکی کمانڈرز نے اس کو بالکل یعنی اس پر فوکس نہیں کیا۔ تو یوں کہتے ہیں کہ اس پوری جنگ کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی یہاں پر آئی ہے، اور اس کا اظہار اگر آپ دیکھیے، کل مارکو روبیو نے، جو امریکہ کے ہیڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈیفensive موڈ پہ چلے گئے ہیں، اب آفensive موڈ کے جو جو اس پروسیس تھا اس سے باہر نکل آئے۔ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ امریکہ کی انوینٹری بہت نیچے جا رہی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن یہ بات اس رپورٹ میں بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید اب یہ جو پوسچرنگ ہے وہ آفensive کے بجائے ڈیفensive ہو گئی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ اس پوری صورتحال کو، واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں، ان سب کو اگر آپ مد نظر رکھیں، تو پھر اس بات چیت اور اس بات چیت کے حوالے سے جو بار بار چیزیں پرولونگ کی جا رہی ہیں، یعنی جنگ نہیں ہو رہی لیکن جنگ ہو بھی رہی ہے، ایران کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اس کا نیول بلاکیڈ ہے، لیکن ایکٹیو جنگ کی طرف امریکہ نہیں جا رہا۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع خود کہہ چکے ہیں، اور کل کہا ہے انہوں نے کہ ہم دوبارہ جنگ کا شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور اب یہ تمام چیزوں نے ایک اور چیز ثابت کی، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ اس خطے میں امریکہ کی بیسز، یہاں کے جو ممالک ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دفاعی چھتری ہے۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ یہ دفاعی چھتری نہیں تھی، بلکہ یہ ان پر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ جس کی وجہ سے ان ممالک کو زیادہ نقصان پہنچا، اسپیشلی بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور قطر کو بھی اس میں شامل کر دیں۔ سعودی عرب خاصی حد تک بچا رہا، لیکن یہ باقی ممالک کو اس میں کافی نقصان پہنچا۔ تو اس جنگ نے بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی، اور میرے خیال میں یہ جو آج واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس جنگ میں کچھ ایسا تو ہوا ہے جس نے کہ واشنگٹن میں سوچ کو کہیں نہ کہیں انفلوئنس کیا ہے۔ کتنا کیا ہے، اس کا جواب ہمیں مذاکرات کے نتائج کے ذریعے ملے گا، جس پر میری بھی نظر ہوگی اور انتظار آپ کو بھی ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔